अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, प्यारी ईमानी साथियों, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रहमान आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आज की हमारी गुफ्तगू का महवर पारा नंबर 23, जिसका आगाज इन लफ्ज़ों से होता है, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, जिसकी ट्रांसलेशन है, और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और इख्तिताम इन लफ्ज़ों से हुआ, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर तुम सब के सब क़यामत के दिन झगड़ोगे, अपने रब के सामने झगड़ोगे। पारे के आगाज में इबादत खुदावंदी और रब की जानिब लौटाए जाने का तज़किरा है। पारे के इख्तिताम पर रब के सामने पेश किए जाने का, रब की तरफ लौट जाने का तज़किरा है। हमारे लिए ये पारा पैगाम रखता है कि तौहीद के साथ अगर ज़िंदगी में इबादत खुदाबंदी है, फिर मैदान हशर में कामयाबी ही कामयाबी है, वरना नाकामी ही नाकामी है। आइए इस पारी के रोशनी में देखते हैं मैदान हशर के मुतालिक मेरा रब क्या फरमाता है। कौन है जो उस दिन कामयाब होंगे और कौन है जो नामुराद होंगे। मैदान हशर का मंजर, करना में फूंका जाएगा। सूरह यासीन आयत नंबर 51 में इरशाद रब्बानी है, तो सूर फूंके जाते ही सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ चलने लगेंगे, तेज तेज चलने लगेंगे। यहाँ पर क़यामत का मंजर जो है वो पेश किया जा रहा है कि जब क़यामत का दिन होगा, हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे रब के हुक्म से, तो सूर फूंकते ही सभी अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। यानी मैदान हश्र का मंजर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 है, एक चीख होगी। सूरह यासीन आयत नंबर 53 में इरशाद रब्बानी है कि ये नहीं है मगर एक चीख कि यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। यानी एक चीख होगी और उसके एक चीख है और उसके साथ ही यकायक, यानी एकदम से सारे हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर हो जाएंगे। ये भी क़यामत का मंजर है जो पेश किया जा रहा है कि सूर फूंकने के बाद क्या होगा। सूर फूंका जाएगा, यानी एक चीख होगी, एक चीख होगी और उसके बाद सारे के सारे दौड़कर रब्बे कायनात के सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है, कब्रों से उठाया जाएगा। सूरह यासीन आयत नंबर 52 में इरशाद रब्बानी है, कहेंगे हाय हाय, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया। यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। यहाँ चूंकि क़यामत का मंजर पेश किया जा रहा है, जब सूर फूंका जाएगा तो वो जो कब्रों वाले हैं, जो कब्रों में दफन हो चुके थे, वो कहेंगे कि हमारी ख्वाबगाहों से किसने हमें उठा दिया है। और फिर उनसे कहा जाएगा कि यही वो वादा रहमान का था जो उसने दिया था, कि रब्बे कायनात ने जो वादा किया था ना वो सच था कि एक दिन तुम मेरी तरफ लौटाए जाओगे, मेरे सामने हाजिर किए जाओगे। लौट आए उस जिंदगी से, लेकिन मेरे सामने हाजिर होने का दिन आ गया है। और ये वो वादा है जिसका रसूलों ने तुम्हें सही सही खबर दी थी और बता दिया था कि एक वक्त जो है मुकर्रर है इस दुनिया में और उसके बाद तुम्हें रब्बे कायनात के सामने हाजिर किया जाएगा। तो ये वो वादा है जो तुम तक पहुंचा रसूलों के जरिए, जो मैंने किया था, और वो वादा सच था क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा। आगे पॉइंट नंबर 4 है, सब के सब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। सूरह यासीन आयत नंबर 32 में इरशाद रब्बानी है, व इन कुल्लुम्मा जमीउल लदैना मुहदरून, और नहीं है कोई जमात मगर ये वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। और नहीं है कोई जमात मगर ये वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। यानी सब के सब उस दिन
اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے. نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ الگ الگ پیش کیا جائے گا، بالکل نہیں، بلکہ سبھی کے سبھی اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. ان کو حاضر کیا جائے گا، وہ جمع ہو کر رب کائنات کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے، کیونکہ یہی اللہ کا وعدہ ہے. پوائنٹ نمبر 5، مجرموں کو الگ کھڑا کیا جائے گا. سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں ارشاد ربانی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگارو آج تم الگ ہو جاؤ. ڈائریکٹ گناہگاروں کو پکارا جائے گا، اے گناہگارو. قرآن میں کتنے خوبصورت انداز میں لوگوں کو پکارا گیا، اے میرے بندو، اے لوگو، اے ایمان والو، مومنو. لیکن یہاں کتنے سخت لفظ ہیں، اے گناہگارو، آج تم الگ ہو جاؤ. تو مجرموں کو، گناہگاروں کو الگ کھڑا کیا جائے گا. انہیں سب کے ساتھ کھڑا نہیں کیا جائے گا، وہ سب کے سامنے واضح پرومیننٹ ہو جائیں گے کہ یہ تھے گناہگار، یہ ہیں گناہگار. اب ان کا حساب ہوگا، رب کائنات ان سے جو ہے وہ پوچھے گا. اور وعدہ جو ہے وہ سچا تھا کہ میری طرف جب آؤ گے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تو تمہارا حشر کروں گا میں. پوائنٹ نمبر 6 ہے، بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے. سورہ زمر آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے، ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور. پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے. تو یہاں پر بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، یعنی پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے. جب لوٹ جاؤ گے اپنے رب کائنات کی طرف، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا کیا، کیونکہ وہ تو دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے، اور وہ تو تمہارے عمل ہیں جو تم اپنی زندگی میں کر آئے. اس عارضی زندگی میں جس طرح سے برتاؤ ہم کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں وہ خبر دے گا، بتائے گا یہ کرتے رہے. وہ چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں وہ بھی رب کائنات تمہارے سامنے رکھے گا. پوائنٹ نمبر 7 ہے، یہ دن ہوگا فیصلے کا دن ہوگا. سورہ صافات آیت نمبر 21 میں ارشاد ربانی ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے ہو. تو فیصلے کا دن جو ہے جب آئے گا تو رب کائنات پھر خبر دیں گے سورہ صافات آیت نمبر 21 میں کہ یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے ہو، یعنی اپنی زندگیوں میں جھٹلاتے رہے ہو کہ آئے گا ہی نہیں، ہمارا حساب ہوگا ہی نہیں. لیکن فیصلے کا دن پہنچا ہے، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، اور پھر تم اس وقت اپنے سر پیٹو گے، اپنے ہاتھ سر پہ رکھو گے کہ ہائے ہم نے کیا ظلم کیا اپنی جانوں پر، کیونکہ خسارے کا سودا کار آئے ہو دنیا میں. پوائنٹ نمبر 8 ہے، جس میں اللہ ذوالجلال فیصلہ فرمائیں گے. سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا. یعنی اللہ رب العزت خود فیصلہ فرمائیں گے تمام تر لوگوں کے اعمال کا. وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، جو رسولوں نے پہنچایا اس کا انکار کیا، ان کے ساتھ مخالفت کی، تو پھر کیا ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے جو اپنے نبیوں تک ڈیلیور کیا، نبیوں نے اسی طرح سے منون اپنی قوموں کو ڈیلیور کیا. لیکن جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ پھر جانیں گے کہ اللہ کا فیصلہ سچا ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال خود ان کا فیصلہ فرمائیں گے. پوائنٹ نمبر 9 ہے، فیصلے میں کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا. سورہ یاسین آیت نمبر 54 میں ارشاد ربانی ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے، پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. کہ فیصلے میں کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے. جو کچھ تم نے کمایا دنیا میں، بھلے ایک رتی بار ہی عمل کیوں نہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ عطا کریں گے، اور انہی کاموں کا بدلہ دیں گے جو تم کیا کرتے تھے، جو تم نے دنیا میں کیے، جو اس وقت تم لوگ کر رہے ہو. سو وقت رہتے سنبھل جاؤ. پوائنٹ نمبر 10 ہے، زندگی کے متعلق سوالات کیے جائیں گے. سورہ صافات آیت نمبر 24 میں ارشاد ربانی ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہرا لو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جائیں گے. یعنی یہ قیامت کا منظر ہے. پوائنٹ نمبر 10 میں جو واضح کیا گیا کہ زندگی کے متعلق سوال کیے جائیں گے، سوال و جواب ہوں گے. دنیا میں کیا کیا، کیسے وقت گزارا، زندگی کیسے کاٹی، جوانی کیسے کاٹی،
اللہ نے شکل و صورت اچھی دی تھی، اس کا استعمال کیا؟ کس طرح کیا؟ پردے میں رہے نہیں رہے، نگاہوں کی حفاظت کی نہیں کی، اور اپنی عصمت کی حفاظت کی یا نہیں کی، اپنے تمام تر وقت کو کہاں کہاں جو ہے وہ صرف کیا، جو مال دیا تھا اسے کہاں خرچ کیا، جو نعمتیں دی تھی انہیں کہاں کہاں برتا۔ ہر طرح کا حساب ہوگا، رب کائنات ہر طرح کا حساب لیں گے، سوال و جواب ہوں گے بندے سے۔ پوائنٹ نمبر 11، منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں ارشاد ربانی ہے، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے۔ تو اس دن زبانوں پہ تالے ہوں گے، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ منہ نہیں بولے گا، اعضاء بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، گواہیاں دیں گے۔ ہاتھ کون سے کام کرتے رہے، پاؤں جو ہے وہ کہاں چلتے رہے، کس راستے پر چلتے رہے، ہر چیز گواہی دے گی سوائے منہ کے۔ آج ہم اپنے تمام اعضاء سے کام لے رہے ہیں، انگلیوں سے کام لے رہے، ہاتھوں سے کام لے رہے، پیروں سے کام لے رہے ہیں، نظر سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زبان جو ہے، زبان اس وقت بول رہی ہے دنیا میں، لیکن جب ہم رب کائنات کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمارے اعضاء جو بولنے کا حکم نہیں ہے رب کائنات کا اس دنیا میں، وہ اس دن بولیں گے، گواہیاں دیں گے، شہادتیں دیں گے، ثبوت پیش کریں گے، لیکن زبان خاموش کر دی جائے گی۔ اس دن سب کچھ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کیا کرتے رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے، جہنم کی راہ دکھا دی جائے گی۔ سورہ صافات آیت نمبر 22 اور 3 میں ارشاد ربانی ہے، احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن کی وہ اللہ کی علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو، جہنم کی راہ دکھا دی جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور پھر ان ظالموں کا ساتھ جنہوں نے دیا، ان سب کو، اور وہ سب بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی، انسانوں کی، یا جس کی بھی پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، ظالموں کو بھی، ان کے ہمراہیوں ساتھیوں کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا ایک جگہ پہ، اور پھر ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 13، پھر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 63 اور 4، 63 64 میں ارشاد ربانی ہے، یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر انہیں خبر دی جائے گی کہ یہ وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر صحیح راستے پر چلو گے تو بچ جاؤ گے، لیکن اگر کفر کرو گے، اپنے معبود کے سوا کسی اور کی پرستش کرو گے، عبادت کرو گے، شرک کرو گے، انکار کرو گے رب کے حکموں کا، تو پھر یہ وہ دوزخ ہے جس کا وعدہ تمہیں کیا گیا، اور آج وعدہ سچا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، دن آن پہنچا ہے۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے تیار ہو جاؤ، آج اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی حکم ہو جائے گا جہنم رسید کرو ان کو۔ پوائنٹ نمبر 14، پھر کہا جائے گا آج اس عذاب کا مزہ چکھو۔ سورہ زمر آیت نمبر 24 میں ارشاد ربانی ہے، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکھو۔ یہ میدان حشر کا منظر پیش کیا جا رہا ہے قیامت کا، کہ وہ لوگ جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، انکار کیا رب کے حکموں کا، آیتوں کا، نشانیوں کا، تو ایسے لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ آج مزہ چکھو اپنے کاموں کا، اپنی کرتوتوں کا، اپنے کیے دھرے کا، آج وبال چکھو، مزہ چکھو۔ چکھو اس لیے کہ جتنے برے، ہلکے یا بھاری برے اعمال کیے ہیں، اتنا ہی تم اس کا مزہ چکھو گے۔ پوائنٹ نمبر 15 ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ، رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26 27 ارشاد ربانی ہے، قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ ایسے لوگ جو اللہ کے حکموں کی پابندی کر رہے ہیں، جنہوں نے کی اللہ کے حکم مانے، اللہ کی عبادت کی، ان سے روز قیامت کہا جائے گا کہ رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں جنت ملی ہے، داخل ہو جاؤ۔ تو تب وہ کیا کہیں گے جب ان سے کہا جائے گا نا کہ جنت میں چلا جا،
تو وہ پھر آگے سے جواب دیں گے کہ کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا، کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے عزت دے دی ہے اور باعزت لوگوں میں سے کر دیا ہے، وہ ایسے کہے گا۔ وہ اگلا دیکھیے گا، رب کی جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی خوبیاں کیا ہوں گی؟ رب کی جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی خوبیاں کیا ہوں گی؟ نمبر 1، برائی میں شریک نہ ہونا۔ سورہ صافات آیت نمبر 89 میں ارشاد ربانی ہے فقال انی سقیم، اور کہا میں بیمار ہوں۔ برائی میں شریک نہ ہونا۔ وہ لوگ جو رب کی جنت میں داخل ہوں گے ان کی خوبیاں ہوں گی، ان کی جو خوبیاں ہوں گی ان میں پہلی ہے برائی میں شریک نہیں ہوں گے، وہ برے کاموں میں شرکت نہیں کریں گے، بالکل بھی شریک نہیں ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے رب سے دعا فریاد کرنا۔ سورہ صافات آیت نمبر 100 ارشاد ربانی ہے رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا کر۔ وہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے التجائیں کریں گے، دعا کریں گے، فریاد کریں گے کہ مجھے نیک بخت اولاد عطا کر۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے حکم خداوندی پر لبیک کہنا۔ سورہ صافات آیت نمبر 102 میں ارشاد ربانی ہے پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچوں، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو کیا ہے؟ حکم خداوندی پر لبیک کہنا، یعنی ہمیں اللہ کے حکموں پر لبیک کہنا چاہیے کہ میں حاضر ہوں رب کائنات، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے حکم پہ لبیک کہتا ہوں، یہ بندے کے الفاظ ہونے چاہیے، یعنی اللہ کے حکموں کو منون ماننا چاہیے، اس پر بحث نہیں، اس کا انکار نہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے دیکھتا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا کہنا ہے، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے، تیری اوپینین بتا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ دیکھیں کتنے صبر والے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بیٹے نے جواب دیا ابا جان جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کس قدر جو ہے وہ بجاوری اللہ کے حکم کی، خواب آیا ہے نبی کو اور وہ خواب بیٹے سے بیان کیا اور اس خواب پہ بھی رب کے حکم پر جو ہے وہ آمین کہہ دیا، لبیک کہہ دیا ہے۔ اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی مرضیاں کرتے ہیں، خاندان کی مرضیاں چلاتے ہیں، آباء و اجداد کو لے کے آتے ہیں، جی ہمارے بڑے یہ کرتے رہے ہیں ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے نہیں رب کا حکم ماننا، ہمیں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کرو، بڑوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارے ابے نے سکھایا ہے، دادے نے سکھایا، پردادے نے سکھایا، خاندان نے سکھایا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ قرآن نہیں ماننا، حدیث نہیں ماننی، ابے کی بات ماننی ہے، دادے کی بات ماننی ہے۔ سورت اگلا پوائنٹ ہے توحید کا پرچار کرنا۔ پوائنٹ نمبر 4 سورہ صافات آیت نمبر 124 سے 26 تک، 24، 25 اور 26، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے؟ دیکھیں توحید کا کیسے پرچار ہوا ہے، کیسے اعلان ہوا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، نبی نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جس نے جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلنے دینا اور وقت جو مقرر پر تمہاری جان کو قبض کر لینا ہے؟ تو کیا وہ ذات پوجا کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں؟ تم پھر بھی بعل نامی بت کو پکارتے ہو۔ یہ وہ بت ہے، اس بت کا نام ہے جو بڑا مشہور ہے، اس دور میں بہت مشہور تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی، بعل نامی بت کی۔ اور پھر آگے سوالیہ انداز میں کہا گیا ہے کہ سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو کیا تم، کہ جو ہماری زندگی اور موت، رزق کا مالک، اچھے اور برے کا مالک، نفع نقصان کا مالک، ہم پر رحمتیں کرنے والا، ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا، کائنات کا مالک، کائنات کا بنانے والا، تو کیا اس خالق سے بہتر ہے وہ بعل نامی بت؟ کیا اللہ بہتر خالق نہیں ہے؟ اللہ جو تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے، جس نے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، جس نے تمہارے آباء و اجداد کو زندگی دی، پھر ان کو موت دی، پھر ان کو رزق دیا پوری زندگی، کیا وہ رب جو ہے وہ عبادت کے قابل نہیں ہے؟ یہ توحید کا پرچار کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے اللہ کی تسبیحات بولنا۔ سورہ صافات آیت نمبر 143، 144، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ کی تسبیحات بولنا یعنی صرف اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے،
اللہ کی تسبیحات بیان کرنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا, اسی کی عبادت کرنی ہے. آگے دیکھیے گا, پوائنٹ نمبر 6 ہے رب کی جانب رجوع کرنا. سورہ صاد آیت نمبر 17 ارشاد ربانی ہے, آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا, یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. رب کی جانب رجوع کرنا, یہاں ہمارے ایک اور محترم نبی کا ذکر ہے, جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام بڑی قوت والے تھے اور وہ بہت رجوع کرنے والے تھے رب کائنات سے. آپ ان کی باتوں پر صبر کریں, آپ ان کی باتوں پر صبر کریں, یعنی کہ رب کی جانب رجوع کرنا ہے. کچھ بھی معاملہ ہو جائے, کتنی بھی تکلیف کسی کی وجہ سے پہنچے, صبر کریں ان باتوں پر, اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو کہ جو وہ بڑی قوت والا تھا, یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. یعنی ان کو جب تکلیف پہنچتی تھی لوگوں کی طرف سے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تھے, صبر کرتے تھے, برداشت کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں, اور جو جنت میں جانے والے ہیں وہ بھی رب کائنات سے ہی رجوع کرنے والے ہیں. سورہ صاد آیت نمبر 24 میں ارشاد ربانی ہے, اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے, پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے, عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آزمایا گیا, انہیں سمجھ آ گئی کہ انہیں آزمایا گیا ہے, وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے, استغفار کرنے لگے, رجوع کرنے لگے, عاجزی اور انکساری کے ساتھ گر پڑے اللہ کے سامنے, اور پوری طرح انہوں نے رجوع کیا رب کائنات سے, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ. وہ ایک اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی پوری عاجزی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنے لگے, استغفار کرنے لگے, عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کائنات کے سامنے گر پڑے, جھک گئے اور پوری طرح رجوع کیا. تو کیا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ رب کی جانب رجوع کرے, ہر معاملے میں رب کی جانب رجوع کرے. اور وہ جو جنت والے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں, رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 7 ہے آخرت کو یاد کرنا. سورہ صاد آیت نمبر 46 میں ارشاد ربانی ہے, انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا. یعنی جنت والے آخرت کو خصوصی طور پر یاد کرتے ہیں, یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے کہ اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں, آخرت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8 نیت کو خالص بنانا. سورہ صاد آیت نمبر 82-83 کہنے لگا, پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا, یقیناً بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہیں. شیطان نے کہا, تیری عزت کی قسم, یقیناً ان سب کو بہکا دوں گا لیکن سوائے ان بندوں کے جو تیرے چنے ہوئے اور پسندیدہ ہیں. تو وہ لوگ جو اپنی نیتوں کو خالص رب کے لیے کر لیتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ رب کائنات کے حکموں کو مانتے ہیں, بہکاوے میں نہیں آتے, تو ان کو شیطان بہکا نہیں سکے گا. اور شیطان بھی کہتا ہے کہ میں سب کو بہکا دوں گا سوائے ان تیرے بندوں کے جو تیرے پسندیدہ اور تیرے چنے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے. آگے ہے پوائنٹ نمبر 9 رب کے شکر گزار ہونا. سورہ زمر آیت نمبر 7 وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. یعنی کہ جنت والے جو ہیں وہ رب کے شکر گزار ہوں گے. ہمیں بھی چاہیے کہ رب کی شکر گزاری کرے, تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ, ہمیں پسند کرے گا. ہمیشہ رب کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے, ہر معاملے میں, ہر جگہ پر, ہر حال میں. پوائنٹ نمبر 10 تہجد کا اہتمام کرنا. سورہ زمر آیت نمبر 9 ارشاد ربانی ہے, بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے. تو یہاں پر جو تہجد گزار ہیں جنت والے ہیں, جو جنت والے ہوں گے تہجد گزار بھی ہوں گے ان میں. تو جو تہجد والے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ. ہمیں بھی چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کریں, راتوں کو اٹھ کر اللہ کے لیے, اللہ کے ڈر سے, خوف سے اس کے آگے سجدہ ریز ہوں, قیام کریں, عبادت کریں. وہ لوگ جو جنت والے ہیں وہ اپنی راتوں کو نیند کو قربان کر کے سجدے میں گرتے ہیں, قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں, اس سے ڈرتے ہیں, آخرت سے ڈرتے ہیں اور رب سے امید رکھتے ہیں کہ جو تہجد گزار ہیں, جو راتوں کو اٹھ کر اپنا وقت صرف کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, آخرت سے ڈرتے ہیں, تو رب کی رحمت انہی کے لیے جو ہے وہ جوش میں آئے گی. نمبر 11 ہے, پوائنٹ نمبر 11 علم حاصل کرنا. سورہ زمر آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے, بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ سوال پوچھا گیا ہے. یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. یہاں پر علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلت آئی ہے کہ کیا قرآن میں کہہ دیا کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہیں. جو علم والے اور بے علم ہیں, علم والے رب کے پسندیدہ, عقل مند انہیں کہا گیا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں. یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو علم والے ہیں,
اور وہی عقل مند ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں. اگر بھاگ نہیں سکتے اس کے راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے تو چل لے, چل نہیں سکتے تو رینگ لے, رینگ نہیں سکتے تو پیٹ کے بل چل لے, لیکن طالب علمی میں اپنا وقت گزارے تاکہ رب کی رحمت جو ہے وہ نازل ہو. پوائنٹ نمبر 12, نیکی کو اختیار کرنا. سورہ زمر آیت نمبر 10 میں ارشاد ربانی ہے, کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو, اپنے رب سے ڈرتے رہو, جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے, صبر کرنے والے ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. اب جو جنت والے ہیں وہ نیکی کو اختیار کرنے والے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ نیکی کو اختیار کریں. رب کائنات کس طرح کو خاطب کر رہے ہیں, اے میرے ایمان والے بندو, ایمان والے بندوں, کیونکہ جو نیکی اختیار کرتے ہیں وہی ایمان والے ہوتے ہیں, اور پھر وہی اللہ کے بندے کہلاتے ہیں. تو نصیحت دی ہے رب نے, اور دیکھیں کس طریقے سے مشورہ دیا کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو, جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے. اللہ کی زمین بڑی کشادہ اور وسیع ہے, صبر کرنے والے کو ہی ان کا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا. دیکھیں بے شمار, یعنی اجر کا شمار نہیں کیا رب کائنات نے, اپنے شان کے مطابق بندے کے نیت کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے. ہمیں بھی چاہیے کہ نیکی کو اختیار کریں. پوائنٹ نمبر 13 ہے بات کو غور سے سننا اور عمل کرنا. سورہ زمر آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے, جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں, یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی, یہی عقل مند بھی ہیں. بات کو غور سے سننا اور عمل کرنا, یہ نہیں ہے کہ ہاں جی بات کو سننا ہی نہیں ہے, سمجھنا نہیں ہے, قرآن اور حدیث کی باتوں کو تو پلے ہی نہیں باندھنا, یہی کہنا ہے کہ ہمارے باؤ اجداد ہی صحیح تھے, جو انہوں نے ہمیں دے دیا ہم نے وہی اس پہ عمل کرنا ہے. اب باؤ اجداد نے کنویں میں چھلانگ لگائی, آپ لوگ بھی پیچھے کنویں میں چھلانگ لگاؤ. اب باؤ اجداد نے اپنا منہ جو ہے وہ لال کیا, آپ لوگ بھی تھپڑ مار مار اپنا منہ لال کرو. قرآن و حدیث کو نہیں ماننا, اباؤ اجداد کی بات کو ماننا ہے. جو باتیں اباؤ اجداد نے قرآن و سنت سے ہم تک پہنچائی ہیں ان پر عمل کریں, لیکن جو قرآن و سنت سے نہیں ہے, گھڑی گڑائی, من گڑت اور خاندانی رسم و رواج اور خاندان کی ہڈ درمی اور ڈٹھائی, وہ اگر پہنچی آپ لوگوں تک تو اس کو ماننے سے انکار کر دے, کیونکہ یہی عقل مندی ہے. یہ اسی میں جو ہے وہ فائدے کا سودا ہے, نہیں تو گھاٹے کا سودا کریں گے آپ لوگ. تو بہتر یہی ہے کہ بات کو غور سے سننا, اللہ کی بات کو, نبی کی بات کو, قرآن کی بات کو, حدیث کی بات کو, پھر اس پہ منع عمل بھی کرنا. میدان حشر میں انسان کی ذلت کا سبب بننے والے اعمال کون سے ہوں گے؟ نمبر 1, تکبر کرنا. سورہ صافات آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے, سورہ صافات آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے. اب وہ جو میدان حشر میں ذلت کا سبب انسان بنیں گے, ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ ان میں تکبر کرنا, یعنی غرور اور تکبر. وہ لوگ جو ہٹ درم ہوتے ہیں, اللہ کے علاوہ جو ہے شریک بناتے ہیں اور معبود بناتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں, اللہ کے حکم نہیں مانتے, ٹھیک ہے, ان کے لیے کیا ہے کہ وہ میدان حشر میں ذلیل ہوں گے, خوار ہوں گے, رسوا ہوں گے. آگے ہے اللہ کے بارے جھوٹ بولنا. پوائنٹ نمبر 2 ہے سورہ صافات آیت نمبر 151 152, الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. تو آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی بہتان پروازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں. یہ پچھلی قوموں کو کہا گیا ہے جو ہمارے کرسچن ہیں اور اس کے علاوہ یہودی ہیں اور ستارہ پرست ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد, اللہ کے بیٹے کہتے ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور بہت بڑی بہتان پر جو ہے وہ بہت بڑی بہتان بازی کی ہے, بہتان باندھا اللہ پر. محض یہ جھوٹے ہیں. اللہ کی کوئی اولاد نہیں, نہ اللہ تعالیٰ جنا گیا, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, کوئی اس کا وارث نہیں ہے, کوئی اس کی اولاد نہیں ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچہ ہے, نہ اس کی کوئی فیملی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. تو کیا ہے, اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہی ذلیل و خوار ہوں گے میدان حشر میں. قیامت کا مذاق اڑانا. پوائنٹ نمبر 3 سورہ صاد آیت نمبر 16 ارشاد ربانی ہے, وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, اور انہوں نے کہا ہے اے ہمارے رب, ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے. قیامت کا مذاق اڑانے والے. آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے, رمضان مبارک کے مہینے کا مذاق اڑاتے ہیں, عید کا مذاق اڑاتے ہیں, مختلف جو ہے وہ ایونٹس جو ہوتے ہیں ہمارے اسلامی ان کا مذاق اڑاتے ہیں, نماز کا مذاق اڑاتے ہیں, اور اس کے علاوہ قیامت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کیا درا ہمیں دنیا میں ہی دے دے, پتہ نہیں روز قیامت ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا, وہاں جو بھی معاملہ ہوگا بھگت لیں گے. اس طرح کے مذاق کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ سرنوشت, ہمارا جو کیا درا ہے ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے. تو یہ قیامت کا مذاق اڑانا ہے, اور ایسے لوگ ہی ذلیل ہوں گے روز محشر. اور پوائنٹ نمبر 4 ہے خواہش نفسی کی پیروی کرنا. سورہ صاد آیت نمبر 26 ارشاد ربانی ہے, اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اس لیے انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے. اب انہوں نے جو ہے جو ذلیل ہوئے ہیں ہوں گے روز قیامت, روز محشر تمام کائنات کے سامنے, وہ خواہش نفس کے پیروکار بھی ہوں گے. انہوں نے اپنی نفس کی خواہشوں کو, دنیا داری کو, دنیا کی عیاشی کو, روپے کو, پیسے کو
جو ہے وہ ہمیشگی والا سمجھ لیا ہے، اللہ کی راہ پر نہیں چلے، اللہ کی راہ ایسے لوگوں کو اللہ کی راہ سے جو ہے وہ شیطان بھٹکا دیتا ہے، اللہ کی راہ سے وہ یہ جو نفسانی خواہشیں ہیں وہ بھٹکا دیتی ہیں، گمراہ کر دیتی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور انہوں نے اپنے حساب کے دن کو بلا دیا ہے، قیامت کے دن کو بلا دیا ہے کہ رب کائنات کے سامنے حاضر ہو کر حساب بھی دینا ہے، اور یہی لوگ خسارے والے اور ذلیل ہونے والے ہیں روز محشر۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کفر کرنا، سورۃ صاد آیت نمبر 27 میں ارشاد ربانی ہے فوائل للذین کفروا من النار، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ وہ لوگ جو ذلیل ہوں گے نا، ان میں ایک جو ہے وہ قسم ہوگی کفر کرنے والوں کی، انکار کرنے والوں کی، سو کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے، خرابی ہے ان کے لیے اور ان کے لیے آگ تیار ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 6 ہے اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا، سورۃ صاد آیت نمبر 55 56 ارشاد ربانی ہے یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے، دوزخ ہے، جس میں وہ جائیں گے، آہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ سرکشی کرنے والوں کے لیے یہ دیکھیں ایک اور جو ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے روز محشر، تو سرکشوں کے لیے بڑی بڑی جگہ اور بڑا برا ٹھکانہ ہے دوزخ، جس میں وہ جائیں گے اور بہت ہی برا بچھونا ہے ان کے لیے، سو ہمیں سوچ لینا چاہیے ابھی سے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے شیطان کی پیروی کرنا، سورۃ صاد آیت نمبر 85 ارشاد ربانی ہے کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی کہ اگر شیطان نے کہا ہے نا کہ مجھے مہلت دے قیامت کی صبح تک، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو پھر اللہ نے بھی کہا ہے کہ تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا، جو تیرے ماننے والے ہوں گے، تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، اور اس دن وہی خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے رب کی ناشکری کرنا، سورۃ زمر آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو رسوا ہوں گے ان میں رب کے ناشکر بھی بندے ہوں گے، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی تم سے بے نیاز ہو جائے گا، وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں ہوتا، نہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اسی کی سزا وہ بھگتیں گے اور ذلیل ہوں گے روز محشر۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے حالت آسودگی میں رب کو بھول جانا، سورۃ زمر آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے کہ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر ہے ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو دوزخ میں جائیں گے اور ذلیل ہوں گے، کیونکہ جب ان کو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، جب ان پر تکلیف پہنچتی نا خوب رجوع کرتے ہیں رب سے، پکارتے ہیں گڑ گڑا کے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لیتا ہے، ان کے رونے گڑ گڑانے کو قبول کر لیتا ہے، انہیں آسانی اور آسودگی دیتا ہے تو وہ اور اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلی دعاؤں کو بھول جاتے ہیں، اپنے پہلے کام کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے شریک مقرر کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ کفر کا فائدہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو، آخر تو نے دوزخیوں میں ہی جانا ہے نا، اور ذلیل ہونا ہے روز محشر۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے دلوں کا سخت ہو جانا، سورۃ زمر آیت نمبر 22 میں ارشاد ربانی ہے اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ نمبر 10 ہے دلوں کا سخت ہو جانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور ذکر الہی کو اور اللہ کی یاد کو ان کے دل جو ہے وہ اثر قبول نہیں کرتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، ان پر اثر نہیں کرتے، یہی لوگ سری گمراہی میں اور انہی کو ذلیل و خوار ہونا ہے روز قیامت۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق و مالک مجھے اور آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، ان کاموں کو توفیق عطا فرمائے جو میدان حشر میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ان کاموں سے محفوظ فرمائے جو ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے، خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔